बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल एक सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। वो सीरीज़ है बलूचिस्तान की कहानी और हकीकत क्या है, फसाना क्या है, बलूचिस्तान में बदअमनी क्यों है, ये मसाइल कैसे सुलझ सकते हैं, इनके हल क्या है। और इनके हल के लिए जहां हमने मीडिया के किरदार को अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हाईलाइट किया कि मीडिया का किरदार हमें क्यों इस तरह से नज़र आता है कि इग्नोरेंस का शिकार है, या वो हकीकी इमेज, हकीकी तस्वीर बलूचिस्तान की दिखाने में किसी हद तक पीछे रह गया है, उसको किस तरह से वर्कआउट करना है या डेवलपमेंट के लिए काम किस तरह से होगा, इस पर हमने बात की थी। सियासी जमातों का मौक़िफ़ और कौमी सियासी जमातें जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं वो किस तरह से अपना काम कर सकती हैं, या फिर बलूचिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने उजागर करने में उन्होंने क्या किरदार अदा करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको भी हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हाईलाइट किया था। कुछ डिस्कशन हो रही थी जो कि अधूरी रह गई थी मुसल्लह तंजीमों के हवाले से, उनका मौक़िफ़। अगर वो वाकई आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो ये एक ऐसी जंग है कि नौजवानों के हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ हथियार है, शऊर की जगह हथियार उठा लेने से क्या वाकई वो बलोचों के हकूक़ की जंग लड़ पाएंगे या नहीं? क्या यही उनका मौक़िफ़ है? उन्होंने आज़ादी की जंग अगर लड़नी है तो फिर बलोचों को ही क्यों वो अगवा कर रहे हैं, बलोचों के हकूक़ क्यों सलब किए जा रहे हैं? इस पर भी हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज एक नए मौक़िफ़ के साथ। कुछ और हकीकतें भी आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका बेसिक एजेंडा हमारा मुसल्लह तंजीमों के हवाले से ही होगा। बलोच मुसल्लह तंजीमें, इनका मौक़िफ़, मज़ीद इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में बदअमनी की बेसिक वजूहात क्या हैं, आज उनको भी इन डिटेल हम काउंटर करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद है, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी सीनियर तज्ज़ियाकार हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, जिनकी ज़बानी हम जानने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान का असल चेहरा, असल हकीकत, असल कहानी क्या है। हनीफ कमर साहब, क़य्यूम साहब के जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, जहाँ से हमने गुफ्तगू छोड़ी थी आज उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हम गुफ्तगू के सिलसिले को एक मरतबा फिर से जोड़ते हैं। मुसल्लह तंजीमें, इनका मौक़िफ़, इनकी हकीकत, इनकी कहानी। जी बहुत शुक्रिया हमा। एक तो बलूचिस्तान की कहानी हम बयान कर ही रहे हैं, और कल जिस तरह के आपने कहा कि हमने ज़िक्र किया था कुछ चीज़ों का, तो आज हमने सोचा कि हम अपने सीनियर लोगों से और जो हमारे इस हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी ऑब्जेक्टिव स्टडी रखते हैं, जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हमने उनको ज़हमत दी। आप इन्हें जियो पे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए तो एक अरसे से देख रहे हैं, लेकिन अब ये बलूचिस्तान की रिपोर्टिंग करते हुए भी आपको मिलेंगे। और इन्होंने ख़ास तौर पर मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई इनसे, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से असल में इम्पार्शियल तज्ज़िये की ज़रूरत है। हम जब भी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो किसी न किसी रॉ में बह जाते हैं, या तो हम एक जिसकी बात सुनते हैं हम समझते हैं कि ये जो पिक्चर पेश कर रहा है यही असल तस्वीर है, लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम यह है कि वो सिक्के के दोनों नहीं बल्कि अब तो तीनों चारों रुख देखने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर वो को राय कायम करता है। तो मैं इस हवाले से उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तरफ से जो इनपुट मिलेगा वो बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा वैल्यूएबल होगा, और इनकी ऑब्जर्वेशन हम भी जानेंगे ज़्यादा। आज हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान का मसला असल में है क्या। कल हमने, सर अगर आपकी इजाज़त हो, वक्त कम है, ब्रेक पे जाना है, तो मैं क़य्यूम साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि बेसिक जो सर वजूहात हैं, जहाँ तक हम अभी तक समझ पाए हैं, अभी तस्करा कर पाए हैं कि बदअमनी की बेसिक वजूहात या पसमानदगी का जो एक इमेज डेवलप किया गया है दुनिया के सामने, आपकी नज़र में मीडिया, सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, या ये बलोच मुसल्लह तंजीमें? सर गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और वाक़तन मैंने देखा था गुज़िश्ता प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हनीफ कमर साहब जो हैं उन्होंने कवर भी की हैं। बलूचिस्तान का तासुर जो है, बलूचिस्तान जाने के लिए अगर आप किसी से बात करें तो वो कहते हैं वो भाई आप तो वहाँ ना जाइएगा। तो पहला ही तासुर ये आता है आपके और मेरे जहन के अंदर, या किसी भी उस शख्स के जो कि बलूचिस्तान में नहीं जा सका है, और उसकी वजूहात क्या हैं। और जाहिर है कि ये चीज़ें या ये तासुर जो है ये नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और वो नफ़रत जो कि देखें ना, आप पंजाबी जो लोग हैं उनके आईडी कार्ड्स देख के जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है या BYC है, BYC तो उसका आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट फेस है, लेकिन
جب جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جو دہشت گرد ہیں ان کی لاشیں ہاسپٹل میں لائی جاتی تو ان کو چھڑانے کی کوشش کرنے کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں جو بلوچستان ہے اس کی ترقی کی دشمنی کی جا رہی. اب بلوچستان کے جو ٹربلڈ ایریاز ہیں بالکل ہیں, وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو اس سال کا فگر ہے وہ 577 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, جبکہ سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہیں وہ 167 کے قریب شہید ہوئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس میں کس تیز رفتاری سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ ریاست کی جانب سے اس کو ملے گا اور اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا. اب ہم دیکھیں تو جو بلوچستان کی لوکیشن ہے یہ سب سے ہی امپورٹنٹ ہے, بڑی اصل وجہ بلوچستان یہ کیوں تختہ مشق بن رہا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ہم سب کو, اور کہ کیوں ہے. میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ریسرچ کیجئے گا. کنٹینیو کریں گے, یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہاں ہم نے یہ ذکر کیا کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی کا تذکرہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے, یہاں کے عوام محب وطن باصلاحیت اور پرعزم ہے. بلوچستان کے عوام ملک کا حقیقی سرمایہ ہے. صوبے کے عوام بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بلوچستان کی لوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بدامنی کیوں ہے اس کی وجوہات ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. صدیقی صاحب کنٹینیو کیجئے گا پلیز. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہاں کیوں ہو رہا ہے اور کچھ مخصوص علاقے ہیں جو کہ ہمارے جو ساحل ہیں اس کے قریب کانسنٹریشن ہے ان کی. اب اگر بلوچستان کی جغرافیائی حدود کو دیکھا جائے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ گیٹ وے ہے ٹو پاکستان کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ وہاں سے کھلنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے. گوادر پورٹ وہاں پہ ہے, سی پیک کا روٹ جو ہے وہ جب چائنا کی طرف جائے گا اور پھر اس حوالے سے جو وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرب کرنا. اور جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا تقریباً جو ہے وہ 2200 سے زائد جو ہے وہ کلومیٹر کا بارڈر ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اور پھر ایران کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے آپ کا, اور پھر اس کے 1200 کلومیٹر تقریباً افغانستان کے ساتھ اور 900 ایران کے دونوں کے ساتھ ملا کے, اور پھر آپ کا کوسٹل 706 کلومیٹر کا شاید یا 9 کلومیٹر طویل ترین آپ کا ساحل ہے. تو اب وہاں پہ پھر معدنیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکوڈک جو ہے وہ آیا ہے, اس میں جو 50 سال کا منصوبہ ہے اس میں جو ہے اس سے ریونیو کیا جنریٹ ہوگا اس میں, اور بھی اسی طرح سے مائنز اینڈ منرلز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر دوسری بات جو ہے وہ ایک ہم بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج کل ہم نے بارڈرز جو ہیں وہ اس پہ سخت نقل حرکت جو ہے اس کو پابند کیا ہے, محدود کیا ہے, اور اس کی بڑی وجہ سمگلنگ کی ہے. اگر سمگلنگ کے ہم دیکھیں جو اس طرح سے آتی ہے پیٹرول کی اور دوسری اشیاء کی جو ہوتی ہے جس سے پاکستان کی اکانومی متاثر ہوتی ہے, وہ تقریباً 1500 ارب روپے کا فگر تھا کہ جو کہ اس دوران میں سمگلنگ ہوتی تھی. اب اس کے اندر نارکوٹکس بھی شامل تھیں, اس کے اندر پیٹرول بھی شامل ہے اور دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ ان کی غیر قانونی سمگلنگ ہوتی ہے جس کے اوپر قابو پایا گیا ہے. اور اب وہ جو فینسنگ کی گئی ہے اور بارڈرز کو ریگولیٹ کیا گیا ہے اس سے تقریباً جو کچھ اعداد و شمار جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو 10 سے 12 ارب روپے کی سمگلنگ روکے جانے سے آپ کی معیشت کو یہ فائدہ ہوا. اب آپ آ جائیے کہ وہ لوگ جن لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ اس اتنے بڑے سمگلنگ کے اس سے وابستہ تھا تو وہ کیا کریں گے پھر, جس کے پیچھے انٹرنیشنل جو ہے وہ قوتیں بھی ہوں. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمارے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسوائے ترکیہ کے آپ کے ہمسایہ ممالک بھارت میں کلبھوشن یادو جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کا چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بلوچستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو یہ براہ راست انوالومنٹ ہے. ایران سے اب ہمارے تعلقات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں لیکن
ادھر سے بھی جو ہے وہ جب لاسٹ ایئر آپریشن ہوا اور وہاں پہ اسٹرائک ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کون لوگ جو ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب اسی طرح سے افغانستان, اب یہ افغانستان کے اوپر جب لگایا گیا اور افغان مہاجرین, اور ابھی حال ہی میں جو ایف سی کی پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے ٹریسز بھی جو ہیں وہ انہی افغانستان کے ان جو ہے وہ ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں, اس کے اندر کون شامل ہیں. تو انڈیا مارکہ حق کے اندر کس طرح سے اس کو وہ ہوا ہے, اس کے بعد افغانستان کا جو فارن منسٹر ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور پھر جو آپ کا افغان بارڈر ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے پاکستان نے, اور پاکستان میرا خیال ہے کہ شاید اپنی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا برداشت کی قوت, شاید وہ اب جو ہے وہ ہماری کہ ہم ان کو سمجھاتے رہے انٹیلیجنس مطلب افغان گورنمنٹ کے ساتھ انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی ہوا ہے کہ جناب یہ لوگ ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن وہاں کی حکومت جو ہے بجائے ایکشن لینے کے ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ابھی حالیہ کارروائیوں کے اندر میری اطلاعات کے مطابق جو کابل کے اندر کارروائی کی ہے پاکستان نے اس ساری اشتعال انگیزی کے بعد, تو وہاں پر کافی لوگ ایسے ہیں, افغان حکومت جو ہے ان کے نام کیوں نہیں بتاتی, وہ کیوں نہیں بتاتی کہ وہاں پہ کون سے کمانڈر ہیں جن کے 25 سے کے قریب کمانڈر جو ہیں وہ 20 کے قریب ان کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ ایلیمینیٹ ہوئے ہیں. وہ مطلب ایک بہت ملٹی ڈائمینشن اس میں. اب اسرائیل بھی ہے, اب اسرائیل کے لوگ جو ہیں آج بھی مارکہ حق جب اس کے بعد سے اسرائیل اور انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا اس پاکستان کا جو علاقہ ہے یہاں کے معصوم لوگوں کو کرنے کا. اب یہ جیسے حنیف قمر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ یہ کون سی آزادی کی جدوجہد ہے جو کہ لوگوں سے بھتہ لیتی ہے, تاوان لیتی ہے, اور پھر بینکوں میں ڈکیتیاں کرتی ہے. دیکھیں نا کہ آتے ہیں چند لوگ اور آ کے کارروائی کرتے ہیں, اور پھر ایک چھوٹی سی پھر اس میں پھر فیک نیوز کا بھی بہت بڑا کاروبار جو ہے نا وہ اس حوالے سے چل رہا ہے. اس میں ایک اور بھی یہ میں صدیقی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اس کو نا ذرا سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے اسپیکٹرم پہ جانا پڑے گا, ذرا بلوچستان کی صورتحال کو خاص طور پر بات کو مینشن کیجئے گا جو آپ نے کل ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ اس وقت بلوچستان جو ہے وہ گلوبل پالیٹکس کا توجہ جسے کہتے ہیں یا مرکز کہہ سکتے ہیں, سینٹر بنا ہوا ہے. دنیا میں اب دنیا نیو ورلڈ آرڈر کی جانب جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سولو پاور ہے امریکہ. اب دنیا امریکہ کی جو سولو سپر پاور ہے نا وہ اس وقت ڈگمگا رہی ہے اور وہ زوال کا شکار ہونے جا رہی ہے, اور یہ دنیا کو پوری طرح ادراک ہے. پاکستان کو بھی اس بات کا ادراک ہے اور دنیا کو بھی ادراک ہے. اب جو ایمرجنگ پاورز ہیں وہ ہیں چائنا اور رشیا, اور چائنا اور رشیا جب مرج کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپر پاور کو ریپلیس کر رہی ہے. اب مستقبل کی جو سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ چائنا جا رہا ہے. یہ میں کسی خواہش کی بنیاد پر یا کسی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. جیسا کہ بات خاص طور پر مارکہ حق میں جو جہاں پہ بے شمار چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ جو ایسٹ ہے, مشرق کا علاقہ ہے, جس میں پاکستان ایٹمی طاقت ہے, چائنا ایٹمی طاقت ہے, رشیا ایٹمی طاقت ہے, ان طاقتوں کے علم اور ٹیکنالوجی نے پوری دنیا پہ فوقیت حاصل کر لی ہے. ایسوسیشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے, وہ چائنا نہیں آ رہا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک جو بڑی طاقت ہے وہ جس وقت وہ نیچے آ رہی ہے, زوال کا شکار ہو رہی ہے, اور دوسری طاقت اس کے مقابلے میں ابھر رہی ہے, تو وہ جو طاقت زوال کا شکار ہو رہی ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ہر ممکن طور پر راستہ روکے گی اس کا, اور راستہ روکنے کے لیے اب ان کے پاس جنگ کا آپشن نہیں ہے. ان کے پاس جنگ کا آپشن جو تھا وہ بھارت پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے دیکھ لیا. وہ بھارت وہ مردہ گھوڑا ثابت ہوا, وہ ریس میں رہ ہی نہیں سکا. اب ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ اس کی جو اکنامک ترقی ہوگی اس خطے کی, اس ترقی کا راستہ روکا جائے. وہ اکنامک ترقی پہ بھی دنیا متفق ہے کہ وہ وایا بلوچستان ہوگی, کیونکہ گیٹ وے ایشیا کا بلوچستان ہے, مشرق سے مغرب کا راستہ یہی ہے. تو اس گیٹ وے پر انتشار پیدا کر دیا جائے. یہ عالم جیسا کہ صدیقی صاحب نے کہا نا کہ اس میں انتشار میں پوری دنیا ملوث ہے سوائے ترکیہ کے. ترکی ایک ملک ہے, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس انتشار میں,
لیکن اس کے علاوہ ہر کسی کا کسی نہ کسی حوالے سے انٹرسٹ ہے. صحیح. تو جب اتنی طاقتیں مل کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. صحیح. جتنی بڑی انویسٹمنٹ، جتنی بڑی وہاں پہ کی جا رہی ہے انٹرفیئرنس، جتنے اسلحہ دیا جا رہا ہے، مین پاور دی جا رہی ہے، انڈیا پیچھے ہے، اسرائیل پیچھے ہے، امریکہ پیچھے ہے، دوسری طاقتیں پیچھے ہیں. صحیح. تو یہ سارے کے سارے مل ملا کے جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اصل اس کے جو وہ مقابلے کیوس کی سچویشن ہے نا، وہ آپ اس کے میرا خیال ہے وہ پردے کھول رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. بالکل. یہ اچھا دوسری بات جو صدیقی صاحب نے کی کہ یہ جو ایک تو ہوگا نا کہ یہ گیٹ وے آپ رستے پہ بیٹھ جائیں اور ترقی کا راستہ روکے، جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں روک لیں، اور بالآخر اس نے رکنا کوئی نہیں، اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے، یہ بلوچستان پاکستان کی نہیں، یہ اس خطے کے معاشی مسائل کا حل ہے. یہاں پہ بلوچستان میں جتنے وسائل ہیں اگر ان کو یوٹیلائز کر دیا جائے تو بلوچستان کی قسمت تو بدلے ہی بدلے، پاکستان کی، چائنا کی اور اس خطے کے دوسرے ممالک کی قسمت بھی بدلے گی. خود امریکہ کا انٹرسٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایسے ہی. آج ہی وہ ایک امریکی جریدہ ہے، اس نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق پاکستان میں جتنے معدنی ذخائر ہیں یہ برطانیہ سے 2 گنا یا 4 گنا بڑھے ہیں. رقبے کے لحاظ سے برطانیہ کے کل رقبے سے 2 گنا بڑھے ہیں. بالکل. تو اب دیکھیں کہ یہ کیوں نہ دنیا پھر یہاں پہ انتشار پیدا کرے. اس لیے آگے کی حکمت عملی، مطلب یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، صدیقی صاحب یہ بتائیں گے ہمیں کہ یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہے، ہمیں ایک قسم کی ورلڈ وار کا مقابلہ ہے، سامنا ہے اس کا. ورلڈ وار کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت میسو جو ہے بلوچستان کے اندر ترقی کے جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، بہت تیز رفتاری سے ہو رہا ہے. مطلب ایک صرف آپ کو مثال دوں کہ بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہے، اچھا اس میں انیف قمر صاحب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اب لوگ کہتے ہیں کہ احساس محرومی. اب اگر یہ چورن بیچا جاتا ہے احساس محروم. اچھا مزے کی بات، یہ چورن بیچتے کون ہیں؟ جو کوئٹہ میں بیٹھے، جو اسلام آباد میں بیٹھے، جو اپنے حلقے میں جاتے ہی نہیں، وہ بیچتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ مالک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں، وہ اپنے حلقے کے اندر میں خلق شاید 14 مرتبہ اتر گئے ہیں، یا کوئی ایم پی اے جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر نہیں جاتا. بلکہ یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے، میں آپ کے اس فورم سے جو ہے وہ ایک تجویز سامنے رکھ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ملتے ہیں تو کچھ اور سامنے کچھ اور، دوسری طرف کچھ اور بڑی وہ ہوتی ہے، تو اعداد و شمار اور حقائق تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان تمام ایم پی ایز جو ان کے دور میں جب سے اب تک ہیں، ان کو جو ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں ان کی ساری تفصیلات جاری کی جائے، تاکہ اس حلقے کے عوام جو ہیں وہ اپنے اس ایم پی اے سے، اپنے اس سردار سے وہ پوچھیں کہ بھائی جان یہ پیسے اتنے آئے تھے، یہ کہاں گئے ہیں. یہ بڑی ویلڈ بات ہے، بڑا پبلک محاسبہ کر سکتے ہیں. پبلک محاسبہ لیکن سر کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں؟ ابھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے سامنے، دیکھیں آپ کو شفافیت تو لانی پڑے گی نا. دیکھیں شفافیت جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سامنے آئے گی تو لوگوں کے پاس چیزیں سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان حکومت یا بلوچستان کی طرف ہمارا مین سٹریم میڈیا صرف ایک نیگیٹیوٹی جو ہے، وہ نیگیٹو خبر کہ فلاں جگہ حملہ ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ دھمکا ہو گیا، اور پھر سوشل میڈیا پہ چند لوگ آئے 2 منٹ کے لیے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ایک ہائی وے سے اور پھر چلے گئے. اب وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں، شاید آپ یقین کریں سر، کنہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ صاحب نے بات مینشن کی 16 یونیورسٹیز، کیڈٹ کالجز، خواتین گرلز کے لیے کیڈٹ کالجز. یقین کریں کہ مجھے بعد میں اتنے میسیجز آئے ہیں کہ ہم تو لا علم تھے اس صورتحال سے. آپ یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ 27,000 کلومیٹر یا شاید 24,000 کلومیٹر کی شاہراہیں ہیں. آپ 27,000 کلومیٹر طویل سڑکیں ہیں اور ہر سڑک موٹر وے کے معیار کی ہے. یہ بھی بڑی ہائی ویز جو ہیں بڑی، ہمیں تو وہ بنجر زمین، وہ ایگریکلچر والی بات جو وہ انین نہیں. اب دیکھیں وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ 45% آف پاکستان ہے، 46% آف پاکستان ہے، یعنی کہ اس کا ایک ضلع جو ہے پورے پنجاب کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ترقی ظاہر ہے. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے، مطلب یہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان
ایک موٹر وے جو ہے وہ 350 کلومیٹر پہ انسانوں کو جوڑتی ہے اور اس سے لاکھوں کروڑ ملینز آف لوگ جو ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. بلوچستان کے اندر آبادی جو ہے سکیٹرڈ ہے. میرے خیال میں 1 کروڑ 10-20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 14 ملین میں اس سے بھی شاید کم ہے, اتنی اس سے بھی کم آبادی ہے. اور وہ اس میں سے بھی جو شہروں میں رہتی ہے وہ کوئی 6 ملین کے قریب رہتی ہوگی اور باقی سکیٹرڈ ہے. تو اب اگر ایک آبادی کو دوسری آبادی سے آپ نے انٹرلنک کرنا ہے تو آپ کو 1000 کلومیٹر کی سڑک بنانی پڑے گی, تو آپ دیکھیں گے اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے وہاں پہ, اور اس پرابلم کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ آبادیاں قریب قریب بسائی جائیں اور تاکہ ریزیڈینشیل سوسائٹیز ایسی ڈیولپ کی جائیں کہ لوگوں کو قریب لایا جائے. یہ گورننس کے مسائل میں ہی آ جاتے ہیں یہ بیسیکلی گورننس کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے. اچھا ایک اور بڑی میں آپ کو سوری آپ کو بات کاٹ رہا ہوں کہ جو نئی جو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی مرتب کی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں جس میں 1 ارب روپیہ ہر ضلع کے لیے 36 اضلاع ہیں. اس میں سے جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ میرا خیال میں یہ 16 اضلاع کی طرف ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہاں کے عوام کو کہا گیا ہے کہ 1 بلین روپے لوکیٹ کیے گئے ہیں. ہماری بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہاں اس ڈسٹرکٹ کے عوام کی پرائرٹی کے اوپر وہاں پہ لگائے جائیں گے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر, اور وہ عوام ہی کرے گی. اس کا بلکہ ڈیٹیل سے آپ طریقہ بتائیں کہ کیا وہاں پہ میکانزم کیا بنایا ہے انہوں نے, کیسے اس کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ ذرا بتائیں. اس میں وہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور باقی صوبوں کے سیکھنے والی بات. باقی باقاعدہ طور کے اوپر جرگہ ہوتا ہے جہاں پہ نوٹیبلز آتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کون سا پروجیکٹ ہے, کون سی ہماری مسائل ہیں, کوئی اسکول نہیں بن رہا, کوئی سڑک نہیں بن رہی. تو آپ یہ دیکھیں 1 ارب, اور اس کو فوری طور کے اوپر وہ فنڈز ریلیز ہوتے ہیں اور اس کو کمیونٹی نے ہی مانیٹر کرنا ہے. مزیدار بات یہ ہے کمیونٹی کے, شہر کے یا گاؤں کے لوگ جرگے میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ مسائل بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نیسیسٹیز ہیں جو ہمیں سیکورٹی فورسز کی بھی نمائندگی بھی ہوتی ہے. سر کنٹینیو کریں گے, بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. سوری مجھے آپ دونوں کو انٹرپٹ کرنا پڑا ہے. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بلوچستان کی صورتحال ہم جان رہے ہیں اور وداؤٹ اینی انٹرپشن میں چاہوں گی اپنے دونوں مہمانوں سے کہ آپ وہ بات جو بریک پہ جانے سے پہلے ہوتی ہے اسی کو کنٹینیو کریں. ڈسٹرکٹ لیول کی بات ہو رہی تھی, ہر ڈسٹرکٹ کو 1 ارب روپے دیے گئے ہیں کہ وہاں کے مسائل اس سال دیے گئے ہیں. اب یہ آگے جو ہے اس کو شاید بڑھا کے 36 ارب روپے جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص کیے جائیں گے. پہلی مرتبہ ہے. اب یہ دیکھیں گورننس کے ایشوز جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تھے اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ جناب اگر آپ کو ایک گاڑی خرید کے اور پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں تو آپ نے دستخط کرنے کے پیسے ہی لینے ہیں نا, آپ نے کدال نہیں چلانا, بس کچھ اور چیزیں ہیں. تو وہاں پہ وہ جو گورننس کے حوالے سے میرا خیال کہ جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں بلوچستان کے, کافی انہوں نے وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر فوکسڈ ہے ان کا, اور وہاں کی بیوروکریسی کا بھی اب وہاں پہ ریفارمز آ رہی ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گو کہ شکایات ابھی بھی ہیں کہ گورننس کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے شکایات جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ کتنے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, اور اکثریت جو ہے وہ محب وطن پاکستانیوں کے اوپر مشتمل ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور آپ وہاں پہ جائیں اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کی جو میزبانی اور ان کی جو محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو وہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہونا چاہیے. بلوچستان کی عوام ان کی شکایات کو سننا ضرور چاہیے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک انگیجمنٹس بھی, یہ جو ڈی سی سی اور اس طرح کی بات ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے نہ صرف ایک طرف پاکستان کی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا بھی ایک بڑا میسو قسم کا وہاں پہ پروگرام ہے. وہاں پہ جو ہے وہ شاہراہوں کے اوپر خدمت مراکز بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ کی وہ خدمت مرکز جو ہے اس کے اندر فیسلٹی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے آپ کو مکینک ملتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے. پہلی مرتبہ ہوا ہے. ایک بڑی اور قمر صاحب بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے.
اور وہاں پہ جو بیشتر جو ہیں وہ کئی سال سے اپنے علاقوں کے اندر نہیں جا رہے تھے, صرف آتے تھے حاضری لگاتے. اب اس کو بایو میٹرک کیا گیا ہے, تو اس سے پتہ لگا کہ 7 سال 8 سال 9 سال سے ڈاکٹر وہاں پہ میں بیٹھ کے تنخواہیں جو ہیں وہ وہاں سے جا رہی تھی. تو یہ یعنی کہ وہ جو خدمت مرکز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال وہیں پہ آتا ہے نا کہ پھر وہ بات کہ آپ بلوچستان جائیں گے, اب آپ اتنی ہاسپٹیلٹی کی بات کریں, بلوچ عوام کی بات کریں کہ وہ اتنی میزبانی میں آگے ہیں, لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے مسنگ پرسنالٹیز کے حوالے سے, ہمارے ذہنوں میں غیر بلوچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا, ہم جائیں گے تو شاید زندہ واپس نہیں آئیں گے. اس میں میں تھوڑا سا وہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں صدیقی صاحب کی, اور پھر ہم اس ایشو پہ آتے ہیں. جس طرح انہوں نے گورننس کی جو کام ہو رہے ہیں وہ بتایا نا کہ صحت کے شعبے میں اور دیگر ریفارمز اور پبلک کنٹیکٹ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ آپ کا دشمن بھی ہے ایک, اس کی بھی اسٹریٹجی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کس محاذ سے وار کرنا ہے آپ پہ. تو اس نے جو محاذ کھولے ہیں نا آپ کے لیے, اور دشمن کی جب میں بات کرتا ہوں تو آدھی سے زیادہ دنیا آپ کی دشمن ہے بلوچستان کی اس وقت. تو انہوں نے محاذ کھولا ہے آپ کے خلاف افغانستان کا, وہاں سے ملیٹنسی ہو رہی ہے, وہاں سے مسلسل دہشت گرد آ رہے ہیں جن کا سیکیورٹی فورسز مقابلہ کر رہی ہے. اچھا یہ تو کائنیٹک ڈومین ہے کہ ان کا مقابلہ فوج کر رہی ہے. سب کائنیٹک ڈومین میں, نان کائنیٹک ڈومین میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے بلوچستان پہ, اور وہ حملہ ہوا ہے, انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, یہ کہہ کر احساس محرومی کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. اس میں یہ بلوچستان کے وسائل اور ساحل پر قبضے کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے وسائل ہیں اور آپ کا ساحل ہے, اور باہر سے لوگ آ کے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور آزادی کی جنگ کا نیریٹو جس کا کل ہم نے پوسٹ مارٹم کیا تھا, یہ کیا جا رہا ہے. مسنگ پرسن کا نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. یہ دشمن کا نیریٹو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس پہ ہمیں ایک اور بھی اناؤنسمنٹ یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ ہم چونکہ BYC کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم BLA کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم یہ جو آزادی کی سو کالڈ تحریک چلا رہے ہیں باہر بیٹھے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ اپنا موقف دینا چاہیں, اپنی بات کرنا چاہیں, بالکل ان کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم ان کی بات سنیں گے. اگر ہم ان کا نیریٹو بیان کرنے میں کہیں غلط کر رہے ہیں تو وہ تصحیح کر سکتے ہیں اس کی کہ ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہے, یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو اناؤنسمنٹ تھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے محاذوں پر حملہ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور یہ سوسائٹی نے کرنا ہے, یہ سول لوگوں نے کرنا ہے, اور یہ آپ کے دانشوروں نے کرنا ہے, انٹلیکچوئلز نے کرنا ہے. پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا ہے. پروپیگنڈا اس لیول پہ ہو رہا ہے کہ مسنگ پرسن کی کہانی جب آپ سنیں گے نا عبدالقیوم صدیقی صاحب سے تو وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ہم جن لوگوں کو یہاں پہ بالکل انوسنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں ہیں, یہ خواتین ہیں, یہ آ کے یہاں پہ سخت سردی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہے ان پہ اور کتنے لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. جب ان کے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جب طے تک پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی جو بیانیہ ہے جو کہیں باہر سے یہاں پہ وہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور انہی دہشت گردوں کا جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, یہ ان کا سافٹ امیج ہے, سافٹ چہرہ ہے, جو اسلام آباد میں لاہور میں بیٹھ کے یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور بلکہ انہی کا سافٹ چہرہ آپ کی قومی اسمبلی میں بھی آپ کو نظر آئے گا اگر آپ غور سے سنیں گے تو. صدیقی صاحب زیادہ سنتے ہیں. میرا خیال ہے وداؤٹ اینی ڈیلے ہم آپ سے دیکھیں اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے اختر مینگل صاحب جو ہیں, انہوں نے ان سے کہا گیا کہ پتہ نہیں کتنے ان کے مسنگ ہیں, انہوں نے 20 یا 30 ہزار لوگوں کی 20,000 کی انہوں نے 50,000 کی دی تھی, اور جس کے اندر سے 70% 80% سے بھی زیادہ لوگوں کے صرف نام لکھے ہوئے تھے, کہاں رہتا ہے, کس کا بیٹا ہے, یہ نہیں پتا تھا. اور اب جو ہے وہ سارا کرنے کے بعد جو اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہے مسنگ پرسن کی وہ 235 یا اتنے کے قریب تعداد ہے, جس کو ہزاروں کی تعداد میں بتایا. ٹھیک ہے, یہ 235 میں سے بھی جو ہے وہ شاید ان قریب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ اس میں سے بھی کمی آ گئی, وہ ٹریس آؤٹ ہو جائیں گے کہ وہ کہاں گئے ہیں, وہ بلوچستان میں ہیں, وہ افغانستان میں ہیں, وہ کہاں پہ ہیں.
پہاڑوں پہ ہیں, پہاڑوں پہ سردی آ رہی ہے, تو بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگ جائیں گی. صحیح. تو اس میں یہ جو نیریٹو ہے مسنگ پرسن کا, اس کے حوالے سے اب اس میں جو دوسری طرف ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر جب ہم نے ویڈیوز, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کر کے اور وہ جو ہیں آبادی کے اندر چلے جاتے ہیں, گھر میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ خواتین جو ہیں باہر آ کرتی ہیں, ہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. تو لوگوں کی ایک, اور وہ ظاہر ہے اس کا خوف بھی ہوگا اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اور اس میں یہاں تک ان کا ہے, انہوں نے کیا ہوا, جکڑا ہوا ہے اس سوسائٹی کو کہ اگر وہ آپ فورسز کو بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ یہاں پہ رہتا ہے, تو اگلے دن آ کے آپ کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں, آپ کو باہر لیا جاتا ہے. یعنی کہ خوف ہی ہے نا. تو مطلب ایسے لوگ بھی مسنگ پرسن کے اندر شامل ہیں جن کو خود ان دہشت گرد تنظیموں نے اس بنیاد پر اٹھا لیا اور اپنے ہی لوگوں کو کہ واپس گیا یا اس پہ. اب یہ مسنگ پرسن کا جو افسانہ ہے نا, یہ بھی ایکسپوز ہو گیا سارا. جب ایکسپوز ہو گیا, گورنمنٹ نے وہ سامنے رکھ دی لسٹیں کہ بھائی یہ ایکچوئل بندے ہیں, باقی جو آپ دیتے ہیں وہ بتا دیں, وہ چند سو ہیں, اور چند سو کے بارے میں بھی, ان کے بارے میں بھی, اکثریت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کس کس واردات میں ملوث ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں, یہ بتا دیا گیا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ بھی جو ہے اب یہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ مجھے کسی حد تک جینون بھی لگتا ہے. یہ جو اپنا زبردستی جبری گمشدگی کیا جاتا ہے, اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ کیا. اس پہ اب اس کے لیے بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سپریم جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے, اس کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا کام ہوا. حکومت سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کے اوپر ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ جو ایسے شورش زدہ, میں تو اس کو یہ کہوں گا شورش زدہ علاقہ ہے, تو اس میں جو ہے وہ اب فیس لیس کورٹس جو ہیں, جو جیسا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہے, آلدو کہ اس میں کچھ سیف گارڈز دیکھنے ہیں, وہ جب عملی صورت میں سامنے آئے گا تو اس میں اب یہ ہے کہ فیس لیس کورٹس بن رہی ہیں, جہاں پہ کیونکہ ایک یہ بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں پہ سیشن جج جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, جو مقدمہ سنتا ہے اس کو جج جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو دوسری طرف پروسیکیوشن کا بھی معاملہ ہے, فورینسک ایویڈنس بھی ہے. تو اب بلوچستان کے اندر جس طرح سے پنجاب کے اندر فورینسک لیبارٹری ہے, اس کی بھی داغ بیل ڈال دی گئی, اس کے اوپر بھی میرا خیال کام ہو رہا ہے. اور پھر ایک یہ کچھ ایسی رکاوٹیں آتی تھی کہ کورٹس جو ہیں, کیونکہ فورینسک اگر نہیں ہوا ہے اور وہ وہاں پہ کروایا گیا, اس کی ایویڈنس نہیں ہے, تو اس بنیاد پہ چھوٹ جاتے تھے. تو ایک یہ بھی شکوہ بہت تھا کہ میرے خیال 690 کے قریب جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے پکڑ کے دیے, اور اس میں سے صرف 10 کنوکشنز ہیں, اور 655 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسکاٹ فری ہو گئے. تو اس میں وہ جو ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب وہاں پہ واقعات ہیں. دیکھیں وہ جو جسٹس خیر بخش جسٹس مری تھے, ان کو بھی مرڈر کیا گیا, نور مسکان زئی جو ہیں وہ ان کو بھی. تو اب ایک یہ قانون جو 1111E وہ ہے ٹیٹرا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر فیس لیس کورٹس ہیں, جہاں پہ وہ جج صاحب نظر نہیں آئیں گے اور پروسیکیوشن بھی نہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہوگا. ظاہر ہے کہ ایویڈنس کی صورت میں, اور پھر جو ہے وہ یہ کہ اگر سیکیورٹی فورسز کسی کو شک کی بنیاد پہ اٹھائے گی اب, تو اب اس کو فوراً جو ہے وہ پیش کر کے, اور پھر 90 دن یا اس سے زیادہ جو ہے وہ رکھا جا سکے گا, اور اس میں فوراً ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بلا کے ان کی ملاقات کروائی جائے گی, اس کا میڈیکل ہوگا, اور پھر اس کے اگر وہ انویسٹیگیشن کے اندر کلیئر ثابت ہوتا ہے تو پھر ریاست اس کو کمپنسیٹ بھی کرے گی. صحیح. یعنی کہ وہ ٹرائل ایسا ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس ہوگا, بائیومیٹرک ہوگا, یا پھر کسی حد تک فورینزک بیس پہ ہوگا. یہ بھی یہ قانون سازی تو کر دی ہے انہوں نے, اب یہ اس کے اوپر روب عمل کب سے ہوتا ہے. پھر اب یہ بھی ہے کہ جو لیویز تھی, اب میں خیال اب سارا جو ہے وہ بی ایریا ختم کر کے تو اب اس کو ایریا میں ڈکلیئر کیا جائے, جہاں پہ پولیسنگ کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, اور اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی میرا خیال ہو گیا ہوا ہے. تو ہیں پرانے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جب
وہ ٹوٹتی ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی بے چینی پریشانی یہ ہوتی ہے. جملہ بڑا زبردست ہے کہ جب پرانی چیزیں ٹوٹتی ہیں اور نئی چیزیں ایمرج ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ پرانی سپر پاور ٹوٹ رہی ہے, نئی بن رہی ہے, اس تناظر میں کسی حد تک وہ جو افراتفری ہے سر, بریک کی افراتفری ہے, اس کے ساتھ ہی بریک سے واپس آتے ہیں. تو ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی مسنگ پرسنز اور ان کے بیانیہ کے حوالے سے. حقیقت کیا ہے جی حنیف قمر صاحب؟ اچھا, یہ پروپیگنڈا کی وار ہے جو بڑی چل, جس طرح بریک سے پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ جب پرانے بت ٹوٹتے ہیں اور نئی چیزیں ایمرج ہوتی ہیں تو پھر انتشار پھیلتا ہے. اور اب تو انتشار پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ. عالمی بت بھی ٹوٹ رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر جو سرداری قبائلی نظام ہے اس کا بت بھی ٹوٹ رہا ہے. یہ ٹوٹے گئی. اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے, آج نہیں تو کل یہ وہاں پہ سرداری نظام, جاگیردارانہ نظام اور یہ نظام ختم ہوگا اور اس کے نتیجے میں پبلک کو تک وہ بینیفٹ جائیں گے جن کا ذکر صدیقی صاحب کر رہے تھے. لیکن اس دوران یہ پوری بیٹل ایک دفعہ گھمسان کی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا ٹول ہے دشمن کے پاس وہ ہے فیک نیوز کا ٹول, وہ ہے پروپیگنڈا کا ٹول. اب دیکھیں کہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو. اب میں ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور یہ ویڈیو کیا ہے, یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے زہری. اور زہری کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ دہشت گردوں کا یا یہ جو سو کالڈ آزادی کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں نا, یہ ڈرٹی جنگ ہے, مقدس جنگ نہیں ہے. انہوں نے اس کو بیس کیمپ بنایا ہوا تھا زہری کو آج سے کچھ عرصہ قبل. سیکیورٹی فورسز نے وہاں سے ان کو نکال بھگایا اور یہ چلے گئے پہاڑوں پہ. اور پہاڑوں پہ جب چلے گئے تو سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو پرامن بنا دیا. وہاں پہ ڈیولپمنٹ, وہاں پہ سارے منصوبے, اور وہاں پہ لوگ وہاں کی جامع مسجد میں جا کے سول اور ملٹری انتظامیہ کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں. اب اوپر پہاڑوں پہ برف باری شروع ہونے لگی ہے, سردی شروع ہونے لگی ہے. اب وہ جو اوپر گئے ہوئے انہوں نے نیچے آنا ہے, تو نیچے آنا ہے تو نیچے سیکیورٹی فورسز بیٹھی ہے. اب جو سول چہرہ ہے ان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے سیکیورٹی فورسز جائیں. وہی لوگ ہیں جن کو قومی دھارے میں لانے کی باتیں کی جی بالکل, ان کے جن کے لیے مذاکرات کی کہانیاں سر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. یہ جو ویڈیو ہے جو آپ دکھانے لگے ہیں, یہ ان کا وہ چہرہ ہے کہ برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے اس کے لیے کہ زہری سے فوج کیوں نہیں جا رہی. بھئی زہری میں کوئی انڈیا کی فوج بیٹھی ہے, اگر پاکستان کی فوج بیٹھی ہے نا, تو پاکستان کی فوج بیٹھی ہے تو برطانیہ والے لوگوں کو کیا تکلیف ہے. یہ مظلومیت کا ڈھونگ ہے. اچھا, وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, ان لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں بلوچستان سے. حنیف قمر صاحب, یہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی یہ وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حقیقت کو مسخ کرنے کا یہ پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں برطانیہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ صحافی جب ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کہاں سے ہیں, آپ کا پاسپورٹ کہاں سے ہے, تو کسی کو کوئی نہیں پتا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں برطانیہ میں بیٹھے جن کے پیٹ میں زہری کا مروڑ اٹھ رہا ہے اور ان کو یہ تکلیف ہے کہ زہری میں فوج کیوں ہے, وہاں پہ فوج کیوں بیٹھی ہے امن کے لیے. اور ان لوگوں کو وہ سارے ایکسپوز کر دیا اس جرنلسٹ نے جنہوں نے یہ پوچھا سارا کچھ. تو یہ دیکھیں کہ کس لیول پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب اسی پروپیگنڈا اور فیک نیوز کی طاقت سے بلوچستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی قیوم صدیق صاحب, اس میں بہت ساری چیزیں, یہ جو فیک نیوز والی بات ہے, اب میں جیسے پہلے بات کی تھی کہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہ وہ لگ رہا تھا شراب کے اوپر قبضہ ہے اور وہاں پہ جو ہے نہیں وہ, ہاں شام کے وقت کسی جگہ ایک جگہ آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائے اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. حالات ہیں, خراب ہیں, کچھ ہیں اس میں واقعات ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بھی جاری ہیں. اب جو محرومی کی یا اس کی بات کر کے کہ جناب وہاں سے فوج نکالی جائے, ایک حنیف قمر صاحب کیوں, اگر ہم دیکھیں یہ تحریک پاکستانی دیکھ لیں, قائد اعظم نے کتنے لوگ اغوا کیے تھے, یہ بتا دیں کہ ایون کہ میں تو کہتا ہوں گاندھی صاحب نے کتنے کیے, گاندھی صاحب نے کتنے کیے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ جو مسلح جدوجہد ہے یہ تو بغاوت ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے, آپ کے آئین سے, اور جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا ان کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ تو پھر اسی زبان میں بات ہوگی جس زبان کو وہ جانتے اور پہچانتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے جو بلوچستان اتنا بڑا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے اندر, کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کا, چلیں یہ وہ صوبوں وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان کو کی قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں میرا خیال ہے وہ بڑھانی چاہیے, اس کی ریپرزنٹیشن بڑھنی چاہیے کہ 16 سیٹیں
کس پارٹی کا جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ فوکس ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ بڑھائی جائیں سیٹیں 16 سے 32 یا 35 کر دی جائیں, دگنی کر دی جائے تعداد, تو پھر ان پولیٹیکل پارٹیز, مین پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ بھی ہوگا, وہاں پہ جائیں گی, ایک انٹریکشن جو ہے وہ شروع ہوگا. حنیف قمر صاحب 30 سیکنڈ ہے, اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, پھر وائنڈنگ اپ کی جانب. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اسٹڈی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بلوچستان ایک سونے کی چڑیا ہے اس خطے کے لیے, اور اس سونے کی چڑیا کے پر کاٹنے کے لیے آدھی سے زیادہ دنیا متحد ہوئی ہے. پاکستان کی فورسز, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے محب وطن لوگ, وہ سارے کے سارے سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھے ہو رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں ان کے مقابلے میں. ابھی تک ان کو مکمل طور پر فیلئر ہے, لیکن اگر ہم نے اپنی سوسائٹی میں کام نہ کیا, اس پروپیگنڈے کا مقابلہ نہ کیا, اور بلوچستان کی ایکچول تصویر پیش نہ کی لوگوں کے سامنے, تو پھر یہ مسائل بڑھیں گے خدا نخواستہ. لیکن اب لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت اس سے بالکل برعکس ہے, اور بہت سارا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. بالکل کوشش کریں گے, اور بالکل سر, یہ سیریز ہمارے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, اجازت کا وقت ہے. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ سے اجازت لیں گے. اللہ